नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, समंदर एक बहुत पुरअसरार जगह है और समंदर की गहराइयाँ इंसान को हमेशा ही खौफज़दा कर देती हैं। समंदर की वसअतें जो हैं, एक किनारे से दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता और एक अजीब सी कैफ़ियत समंदर को देख के इंसान पे तारी हो जाती है। अल्लाह ताला ने समंदर बनाए और समंदर का रकबा जो है हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया का जो है कितना हिस्सा वो समंदर है और कितना छोटा सा हिस्सा जो है वो खुश्की है। समंदर में बेशुमार सीक्रेट्स हैं, जी हाँ, और यहाँ तक कि मिथोलॉजी में समुद्री देवताओं का ज़िक्र भी है, समुद्री बलाओं का ज़िक्र भी है और किस्से कहानियाँ रिवायतें हम सुनते हैं आदम की तारीख से लेके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से। समंदर में तूफ़ान और जो आफ़ात आती हैं, समुद्री आफ़ात आती हैं, उनसे किस तरीके से इंसान मुतासिर होते हैं। और समंदर एक ख़ज़ाना है, हम सब जानते हैं कितनी चीज़ें हमें समंदर से मिलती हैं, कीमती अशिया भी हमें समंदर से मिलती हैं और घोंगे, मोती, जवाहरात और ये सब चीज़ें। और इसके अलावा समुद्री मखलूक की कितनी किस्में हैं। आज तो हमें जो वसाइल हैं टेक्नोलॉजी के, उन्होंने हमें समंदर की तह तक पहुंचाया और हमें हर चीज़ वाज़े हो गई कि समंदर एक बहुत वसी और बहुत ही पुरअसरार मुकाम है जहां इंसान उसकी वसअतों और गहराइयों से हमेशा ही डरता है। और समुद्री तूफ़ान हमने मुख्तलिफ़ नाम रख दिए, कभी हम समुद्री तूफ़ान को सुनामी कह देते हैं। तो उससे तबाही जो हुई दुनिया, हम सब उसके गवाह हैं कि समंदर अगर अपनी आई पर आ जाए और अल्लाह के हुक्म से वो अपनी जो रूटीन वर्क है उसको छोड़कर अब नॉर्मलिटी उसमें पैदा हो जाए, तो किस तरीके से इंसानी ज़िंदगियां और दुनिया जो है उसमें तबाही बर्बादी आ जाती है। नाज़रीन, समंदर जहां अपने अंदर बहुत सारे राज लिए हुए है, वहाँ समुद्री मखलूक़ात का भी ज़िक्र आता है। बहुत सारी पुरानी किताबों में समुद्री मखलूक़ात का ज़िक्र आता है और ऐसी ही एक मखलूक जो समंदर में पाई जाती है, उसको किस्से कहानियों में हम सब ने सुन रखा, जल परी। जल संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी पानी होते हैं, वाटर, और परी फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और जमील। तो जल परी जो है, इसके लिए कहा जाता है कि पानी में रहने वाली इंतहाई हसीन और जमील मखलूक है जल परी। तो जल परियाँ जो हैं, इसके किस्से कहानियाँ हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं और कहने को तो जल परी के वजूद को सिर्फ़ एक फ़र्ज़ी तसव्वुराती बात कहा जाता है और इसे एक मिथ से मौसूम किया जाता है। मिथ है जी, ये एक फ़र्ज़ी बातें हैं। और इस मिथ का आगाज़ कहाँ से हुआ? ये ग्रीक मिथोलॉजी से हुआ, यूनान से हुआ। तो यूनानी देवमालाई तसव्वुराती मखलूक़ात में एक जल परी का भी ज़िक्र मौजूद है और वहाँ से फिर इसका तसव्वुर जो है सामने आया। नाज़रीन, हम एक बात जानते हैं और एक बात को समझ चुके हैं कि कोई भी चीज़ जो आज जिसका ज़िक्र किया जाता है वो 100% फ़र्ज़ी नहीं होती, नहीं हो सकती। 100% कोई भी चीज़ तसव्वुराती नहीं होती। आज हम जिन्नात की जितनी शक्लें देखते हैं, ये तस्वीरें, स्केच और एनिमेशन और कार्टून्स और जितनी चीज़ें भी हम जिन्नात की बना देते हैं, तो ये सब चीज़ें 100% झूठ नहीं हैं, 100% ख़यालात या तसव्वुरात औहाम नहीं हैं, बल्कि किसी न किसी ने तो जिनको कभी ना कभी तो देखा है इंसान ने। और बातनी नज़र रखने वाले अल्लाह के बंदों ने बेशुमार लोग मौजूद हैं जिन्होंने जिन्नात को देखा
اور اس کی شکل و صورت کو بیان کیا تو سننے والوں نے اس کا اسکیچ آؤٹ کر لیا اور اس کی تصویر بنا لی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ظاہر ہے جو بیان کیا گیا اس سے کچھ بڑھا چڑھا کے تصویر بنا لی کہ جن بہت خوفناک ہوتا ہے اور بہت بڑا اور اس کے سینگ ہیں اور یہ ہیں، بہت ساری خوفناک سی شکلیں بنا لی جو بھی کسی کو بتایا گیا جس نے دیکھا۔ اور یہ لوگ تو موجود ہیں، باطنی نظر رکھنے والے اللہ کے بندے تو اور ہیں۔ کیا پیغمبروں نے جنات کو نہیں دیکھا ہوگا؟ اور کیا پیغمبروں نے کبھی ملائکہ کو نہیں دیکھا ہوگا؟ نہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر پیغمبر کے پاس تشریف لائے اللہ کا پیغام لے کر، تو کیا کبھی بھی کسی نبی کو جبرائیل سامنے نہیں آئے ہوں گے اپنی اصل شکل میں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ اپنا ایک میسنجر بھیجتا ہے اور وہ سامنے بیٹھ کے نبی کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور بعض اوقات تو اس تدریس کا سلسلہ ایسا شروع ہو جاتا ہے، اقرأ باسم ربک الذی۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ بات جن کو ہم آج روحانی، تصوراتی، فرضی، میتھولوجی یہ سب لفظ یوز کرتے ہیں، 100% جھوٹ یا 100% غلط نہیں ہوتی، اس کے پیچھے حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ اور لوگوں نے جب کسی مخلوق کو دیکھا، بھئی آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے اگر والدین حیات ہیں ان سے سنیں، 50 سال پرانی کہانیاں سنیں، اگر ان کے والدین بھی حیات ہیں، آپ کے نانا نانی، دادا دادی، تو سنیں۔ میرے پاس تو بے شمار بزرگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے گاؤں میں، جنگل میں، کہیں سفر کرتے ہوئے یا گھروں میں چڑیل کو دیکھا ہے۔ جی ہاں بھئی، وہ انہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک سے زیادہ لوگ موجود ہیں، آپ کے بزرگوں میں بھی ہوں گے، لیکن ہر بندے میں جرأت نہیں ہوتی کہ وہ چونکہ جب پڑھ لکھ جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جی میں ایسی بات کروں گا، میرے دادا نے تو چلو کہا، پتہ نہیں ان کو وہم ہو گیا تھا، کیا ہوا تھا۔ بھئی ایک دادا کو وہم ہو گیا تھا، ادھر تو سینکڑوں دادا ہیں، سینکڑوں نانا ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے زمانے میں ایسی مخلوقات کو دیکھا۔ اور اگلا پوائنٹ یہی ہے کہ جب انسانوں کی آبادی بڑھتی چلی گئی تو یہ مخلوقات پیچھے ہوتی چلی گئیں۔ اس میں بھی حقیقت ہے کہ جہاں انسانوں کی زیادہ آبادی ہو گئی تو انہوں نے کچھ اپنا بسیرا پیچھے کر لیا، تو یہ بات تو انسانی عقل تسلیم کرتی ہے۔ اب اگر جل پری جو ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے، ماضی میں اس کو دیکھا گیا، اسی لیے آج آپ کو جل پری کی تصویریں اور ان کی ویڈیوز اور اس طرح کی ان کی ڈرائنگز، ان کی اینیمیشن آپ کو ملتی ہے کہ جل پریاں کیا ہوتی ہیں۔ آج ہمارے پاس ان چیزوں کی، جل پریوں کو جب کسی انسان نے دیکھا زمانہ قدیم میں یا پرانے زمانے میں یا ریسنٹ پاسٹ میں، تو ان کا حلیہ بیان کیا کہ جی میں نے تو ایسی مخلوق دیکھی، وہ سمندر کے کنارے میری نظر پڑی، یا کسی سمندر میں جزیرے پہ میں نے دیکھا، یا اور کسی جگہ پہ ایسی چیز نظر آئی، کسی نے بیان کیا جس نے دیکھا۔ تو اس سے پھر کیا ہوا کہ جل پریوں کے کہانیاں اور افسانے اور ان کی سکیچنگ جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی۔ اب آپ کا ذہن ان تمام باتوں کو قبول کرے گا اگر آپ سوچیں گے نیوٹرل ہو کر، لیکن اگر آپ پہلے ہی ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، کچھ چیزیں نہیں ہیں، یہ سب غلط ہیں، یہ سب تصوراتی باتیں ایسے، اور غور و فکر نہیں کریں گے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور غور و فکر سے ہی حکمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ نظر نہ آنے والی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں، اور ہر بندے کا ایمان، مسلمان کا اور عیسائی کا، سب کا، جنات، شیاطین، ملائکہ، ایوری تھنگ، ہر بندہ بلیو کرتا ہے۔ تو جب ہم ان ناموں سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں اور کسی اور نام کو لیتے ہیں تو ہم ڈس بلیف میں آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اب زمانہ قدیم میں جل پریاں ہوتی تھیں، اب کہاں ہیں، اب کیوں نہیں ہیں؟ جناب اس کی بھی وجہ موجود ہے، آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے اور آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ آج انسان سمندر کی گہرائیوں تک جا پہنچا، آج انسان نے سمندر کو فتح کر لیا، آج انسان کا عمل دخل سمندر میں کتنا بڑھ چکا ہے۔ دیو ہیکل سمندری جہاز ہم نے سمندروں میں ڈال دیے، جنگی بحری جہاز ڈال دیے، اور ایجادات جتنی بھی ہیں سائنس سمندروں میں پھر رہی ہیں، آبدوزیں پھر رہی ہیں، انسانی
جو ایک دوسرے کی جو وہ ہوتا ہے لڑائی کے جنگی ساز و سامان موجود ہے سمندر میں. سمندروں میں بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں، سمندروں میں گندے غلاظتیں پھینکی جا رہی ہیں، اور غلاظتیں اتنی بڑھ گئی ہیں سمندروں میں کہ یہ پرانے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. جب انسان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی سمندر صاف شفاف ہوتے تھے. اب تو سمندروں کو ہم نے آلودہ کر دیا ہے. کس نے کیا ہے؟ انسان نے کیا، اور اس کی ایجادات نے کیا. تو یہ غلاظتیں اتنی بڑھ گئی اور انسان کا عمل دخل سمندروں میں اتنا بڑھ چکا ہے. ہم سمندروں میں جنگیں لڑ رہے ہیں، ہم سمندروں میں اسلحہ بارود پھینک رہے ہیں، ہم سمندروں میں آگ لگا رہے ہیں، ہم سمندروں میں شعاعیں، تابکار شعاعیں، ریڈیو ایکٹیو شعاعیں پھینک رہے ہیں. ہم سمندروں میں ہم نے خطرناک قسم کے جو ہیں وہ چیزیں داخل کر دی ہوئی ہیں. ایک ملک نے دوسرے ملک کے خلاف، دوسرے نے تیسرے کے خلاف، ہر ملک نے اپنی حفاظت کے لیے تو بحریہ پوری فوج، بحری فوج، پوری بحریہ فوج. تو بحریہ فوج کے فلیٹوں میں رہتی ہے یا بحریہ فوج کیا زمینوں پہ بیٹھی رہتی ہے؟ نہیں، سمندر میں گھوم پھر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، مار دھاڑ ہو رہی ہے، جاسوسی ہو رہی ہے. تو سمندروں کو تو ہم نے، انسانوں نے آ کر اس کی جو قدرتی ماحول تھا اس کو اتنا خراب کر دیا کہ اگر جل پریاں ماضی میں تھیں تو وہ ایسی کوئی مخلوق اب وہ انسانوں کی پہنچ سے دور جا چکی ہیں. پوائنٹ ہے کہ جل پریاں سپوز ہم کہتے ہیں کہ ماضی میں تھیں، آج کیوں نہیں ہیں؟ آپ سوال کرتے ہیں آج کیوں نہیں ہیں؟ تو بھئی آج آپ نے ان کے رہنے کی جگہ ہی نہیں چھوڑی، ان کو ماحول ایسا دیا ہی نہیں. جل پری تو بڑی نازک چیز ہے. جی ہاں، نزاکت، نازک، حسین و جمیل، خوبصورت. آج سمندر کی آلودگی میں وہ زندہ رہ سکتی ہے؟ آج سمندر کی آلودگی میں وہ گھوم پھر سکتی ہے، یا سمندر سے باہر آ کے ساحل پہ ریسٹ کر سکتی ہے، یا کسی چٹان پہ یا جزیرے پہ آ کے چند لمحے باہر کی دنیا کو دیکھ سکتی ہے؟ ہم نے تو اتنا پلیوٹ کر دیا سمندری ماحول کو کہ ایسی مخلوق ہے بھی آج تو وہ ذرا دور جا چکی ہے، انسانوں کی پہنچ سے دور، بحری جہازوں کی پہنچ سے دور، اور ان ساز و سامان اور غلاظتوں سے دور. کیونکہ سمندر تو بہت بڑا ہے نا. اب سارے سمندروں میں تو نہیں، ہر جگہ تو نہیں انسان کا اتنا عمل دخل ہے. اپنی اپنی حدود ہوتی ہیں، اپنی اپنی سرحدیں ہوتی ہیں. اور یہ ساری باتیں جو ہیں حقیقت ہیں. نازک اندام جل پری. ایک تو پری آپ نے سنا، پریوں پہ تو کوہ کاف میں اور جنات کے حوالے سے اس کے ایویڈنس ملتے ہیں کہ پریاں بھی ہوتی ہیں، اور ہم نے اس کو ایک ویڈیو میں بیان بھی کیا. تو پانی کی پریاں بھی ہوتی ہیں. اور اگر کوئی شخص سمندر میں ایک بہت بڑا بحری جہاز سفر کر رہا ہے اور اس میں، تو وہاں کا عملہ یا وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کیوں؟ اس جہاز سے سمندر میں کتنی گڑبڑ ہوگی، تلاطم پیدا ہوگا، کتنے اس میں غلاظتیں جائیں گی، کتنی وائبریشنز جائے گی، کروڑوں ٹن، سینکڑوں ہزاروں ٹن وزنی، لاکھوں ٹن وزنی جہاز. تو وہاں پہ نیچے جل پری کیسے نظر آئے گی آپ کو؟ وہ تو کسی بحری جہاز کے آنے سے پہلے ہی بہت دور تک جا چکی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آج جو ہمارے جہاز ہیں، آبدوزیں ہیں، اور آج کا جو ہمارا بحری عملہ ہے، ان کو کبھی پچھلے 50 سالوں میں یا 60 70 100 سالوں میں جل پریاں نظر نہیں آئیں. یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے ایک اپنے عزیز دوست سے بھی رابطہ کیا، کیپٹن ظاہر صاحب، بچپن کے ہمارے کلاس فیلو ہیں. تو ان سے بھی میں نے تصدیق چاہی کہ بھئی کبھی آپ کو ایسا، آپ چونکہ کیپٹن ہیں بحریہ میں، تو کبھی آپ کو کوئی اتفاق ہوا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اپنی 38 سالہ 38 ایئرز جو میرا بحری سفر ہے، جو میری بحری زندگی ہے، جو میرا پروفیشن ہے، 38 سالہ پروفیشن میں مجھے بہت سارے نت نئے تجربات ہوئے. میں نے بہت ساری پراسرار اور ہیبت ناک اور سمندری طوفان اور مصیبتیں اور بہت ساری مخلوقات کو میں نے دیکھا اس 38 سالہ بحری زندگی، بحری سفر میں. لیکن سمندری خطرات کا مقابلہ بھی کیا، سمندر کی عطا گہرائیوں اور پراسرار وسعتیں اور اس کا جو عالم ہے وہ سب ہم نے آبزرو کیا. تو کیپٹن صاحب نے بتایا، لیکن انہوں نے کبھی کسی جل پری یا ایسی ملتی جلتی مخلوق کو نہیں دیکھا، اور انہیں کبھی اتفاق نہیں ہوا ایسا. لہٰذا ہم ان کے بھی خیال میں کہ یہ تو ایک فرضی اور تصوراتی بات ہو سکتی ہے اور اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، یہ میتھالوجی ہے. لیکن جو میں نے وجوہات آپ کو بیان کی ان پہ غور کیجئے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو آپ اس پہ ایگری ہوں گے
کہ اگر یہ تھیں تو آج نہیں ہیں تو پھر یہ کہاں ہیں اور کیوں آج نظر نہیں آتی، اس کی وجہ ہم نے کچھ ڈسکس کی۔ ڈیئر ویورز، اب میں آپ کو ایک سائنٹیفک ایویڈنس پیش کرتا ہوں۔ سائنٹیفک ایویڈنس، کیونکہ سائنس کو تو ہم جھٹلا نہیں سکتے، تو اب ہمارے پاس ایک ایسا ثبوت ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکیں گے، اور اس کو ہم کہتے ہیں فاسلز ایویڈنس۔ اس کو ہم کہتے ہیں فاسلز ایویڈنس سائنس کی زبان میں۔ تو فاسلز ایویڈنس میں ہمیں کیا ملا، یہ میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں یہاں پر پکچرز میں۔ فاسلز ایویڈنس میں ہمیں ایسی مخلوقات کے ڈھانچے ملے ہیں جن سے جل پریوں کا وجود ثابت ہوتا ہے، جن سے ان کی ایگزسٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ماضی میں بھی تھیں تو یہ ان کے فاسلز ایویڈنس ملے ہیں، انہیں ہمیں ان کے ڈھانچے ملے ہیں، اور وہ ڈھانچہ کسی اور جانور سے نہیں ملتا۔ وہ جو جل پری کی جو شکل آج ہم اسکیچ آؤٹ کرتے ہیں یا ہمارے علم میں ہے، وہ اسی سے ملتا ہے، اور یہ سائنسی ثبوت ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ جی ناظرین، بچپن کے قصے کہانیاں تو بہت دل کو لبھاتی ہیں، آج بھی یاد آتی ہیں، اور بچپن کے قصے کہانیوں میں تو ہم پریوں سے بھی ملتے رہے، جنات سے بھی ملتے رہے، دیووں سے بھی ملتے رہے، اور جل پریوں سے بھی ملتے رہے۔ ایسی خوبصورت اور حسین و جمیل مخلوق جس کا اوپر والا دھڑ انسان کا ہوتا ہے اور نچلا دھڑ مچھلی کا ہوتا ہے۔ یہ جل پریاں جو ہیں پانی میں زندگی گزارتی ہیں، لیکن یہ خشکی پر بھی زندہ رہ سکتی ہیں۔ پرانے وقتوں میں سمندروں میں، جزیروں میں اور ساحل سمندر پر جل پریوں کو دیکھا جاتا رہا، اور بہت ساری کتابوں میں، پرانی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ ایسی مخلوق ممکن ہے۔ آج ہمارے پاس آپ کے نالج میں عام سی مثالیں ہیں کہ ایسی مخلوق جو پانی میں بھی رہ سکتی ہو اور خشکی پر بھی رہ سکتی ہو۔ اس کی ایک عام مثال تو مگرمچھ ہے۔ مگرمچھ دیکھیں، پانی میں زندگی گزارتا ہے لیکن خشکی پہ بھی آ کے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کی ایک سب سے چھوٹی مثال ایک مینڈک ہے۔ تو مینڈک پانی میں بھی زندہ رہتا ہے اور باہر بھی زندہ رہ سکتا ہے، لہذا یہ بھی کوئی وجہ نہیں کہ اگر وہ پانی میں تھیں تو پھر نظر کیسے آئیں خشکی پر۔ وہ خشکی پہ آ کے ریسٹ کیا کرتی تھیں۔ وہ پانی کی زندگی سے کبھی کبھار تنگ آ کے، جب انہیں ماحول پرسکون ملتا تھا سمندروں کا اور اس میں جزیروں کا اور ساحل سمندر کا، تو وہ وہاں آ کر پھر کچھ دیر آرام کیا کرتی تھیں جل پریاں سمندر سے نکل کے، اور وہ خشکی میں بھی سانس لے سکتی تھیں، زندہ رہ سکتی تھیں، اور پانی میں بھی۔ اور ایسے جانور تو سائنس بایولوجی میں ہم پڑھتے ہیں کہ موجود ہیں، ان کی باقاعدہ ایک پوری کلاس ہے جس میں ایسے جانور پائے جاتے ہیں۔ تو زمانہ قدیم میں جل پریوں کا وجود ثابت ہوتا ہے، اور ہمیں اسٹریٹ فارورڈلی اس کو اس طرح سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فرضی باتیں ہیں، تصوراتی باتیں ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو جب ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آج اتنی خطرناک قسم کی چیزیں سمندروں میں ہم نے ڈال دیں، اور انسانوں نے سمندروں پہ اتنا زیادہ اپنا عمل دخل بڑھا دیا۔ آج آئل ٹینکر بھی سمندروں میں پھر رہے ہیں، اور گندا تیل بھی سمندروں میں ہیں، اور گیسیں بھی ہیں، اور ریڈیشنز بھی ہیں۔ تو یہ سب آبی مخلوق کے لیے تو بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ اب جو ریزسٹ کر چکے ہیں، امیون ہو چکی ہیں، جیسے آپ کہیں گے جی دوسری چیزیں کیوں نہیں، مچھلیاں، ان کی ظاہر ہے کہ ان کی تعداد، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ویل مچھلی کتنے انڈے دیتی ہے اور کتنی تیزی سے، لیکن پھر وہ اتنی نہیں ہوتی، کیوں کہ وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں۔ تو جل پریاں اگر تھیں اور مخصوص تعداد میں آج بھی ہیں، تو پھر وہ انسانوں کے ہجوم سے دور ہیں، اور جہاں پہ سمندر میں ہم نے جو
گڑبڑ کر دی ہوئی ہے اس گڑبڑ سے وہ دور زندگی گزارتی ہیں۔ میں بھی کسی کو آج کے دور میں بھی کسی دور دراز سمندر کے پانیوں میں ایسا اتفاق ہو جائے اور وہ آج بھی ہمیں آ کر بتائے، اور پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ شاید ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ ایسی حسین و جمیل اور پراسرار مخلوق ہمیں دوبارہ کہیں اس کی ایگزسٹنس کا ثبوت مل جائے۔ اللہ حافظ۔